अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। सुओ मोटो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लिया गया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक। उसके ऊपर राय आई थी जो 5-2 के तनासुब से आई थी, और उसमें 2 जज साहिबान जो कि मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया था 3 जजेस के फैसले से। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इंतखाबात का जो सो मोटा था उससे मुतल्लिक तफसीली फैसला सामने आया है, जिसने एक पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। ना सिर्फ वो अपने फैसले में ये कहते हैं कि सो मोटो का फैसला 7 मेंबर बेंच का था, 7 मेंबर बेंच का, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि वो फैसला 4-3 के तनासुब से मुस्तरद हो गया। अब इसकी वजूहात वो लिखते हैं और वजाहत वो इस तरह देते हैं, कहते हैं कि जजेस का केस में शामिल ना होने का मतलब केस सुनने से माजरत तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर जजेस पहले फैसला दे दे तो प्रोसीडिंग्स के बाद ऑर्डर में उसको शामिल होना होता है। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि 2 जजेस यानी अतर मिन अल्लाह साहब और याया आफरीदी साहब ने पहले अपनी राय का इजहार कर दिया था, तो 2 जज साहिबान यानी मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल के मुताबिक जो ऑर्डर था तफसीली 1 मार्च को जो जारी हुआ, उसमें उन दोनों जजेस की राय को भी शामिल किया जाएगा। इस वजाहत की वजह से ये 7 मेंबर जो रुकनी बेंच है उसका फैसला 4-3 के तनासुब से तसव्वुर होगा। सिर्फ यही नहीं, इस फैसले के ऊपर सिर्फ वो सवाल नहीं उठा रहे और तफसीली बयान नहीं करते, बल्कि जो 184(3) यानी सो मोटो का इख्तियार है उसके ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात उठा दिए। ना सिर्फ इस केस से मुतल्लिक इन 2 जज साहिबान की ये राय है कि ये सो मोटो नहीं बनता था, क्योंकि अगर मातहत अदलिया में मातहत फोरम्स के ऊपर केस डिस्कस हो रहा हो तो फिर उनको होने देना चाहिए और जो आला अदलिया है उसको रिजर्व रखना चाहिए अपना फोरम। बल्कि ये भी कहते हैं कि 184(3) यानी जो सो मोटो लेने का इख्तियार है उसको रेगुलेट करने की भी बड़ी ज़रूरत है, और इसके लिए उन्होंने 1 मैन पावर शो की इस्तेलाह इस्तेमाल की है। यानी वो कहते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो लॉज हैं उसके मुताबिक 1 मैन पावर शो नहीं होना चाहिए, एक आदमी के पास तमाम इख्तियारात नहीं होने चाहिए, बल्कि 184(3) सो मोटो लेने का जो इख्तियार है उसको रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। और बेंचेस को जिस तरह से केसेस एलोकेट हो रहे हैं उसके ऊपर भी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। अब जी ये कहते हैं कि पहले से तकसीम शुदा सियासी माहौल में अदालत का सो मोटो के ज़रिए एक हिस्सा बन जाना गैर मुनासिब था, जो कि तनकीद को दावत देगा, और इस सो मोटो ने इस अदालत को सियासी भंवर में धकेला है। ये जो एक अहम रिमार्क्स आए हैं इस फैसले के अंदर, अहम राय आई है इस फैसले के अंदर, इससे सियासी माहौल के ऊपर क्या असरात होंगे, और जमा खातिर ये भी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुलतवी कर दी हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो एक बार फिर इलेक्शंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है और उसके ऊपर भी आज समाअत हुई। अपने तज्जियाकारों से सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमारा सवाल यही है कि सूरत हाल के सियासी असरात क्या हो सकते हैं और आगे क्या होने जा रहा है। हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मुनीब फारूक साहब और सुहेल वड़ायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, सबसे पहले तो एक कानूनी नुक्ता हमें बता दीजिए सर। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही पुरानी नुक्ते के ऊपर जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 5-2 का फैसला 5 रुकनी बेंच होगा और फिर उसी तनासुब से फैसला होगा। ये जो राय अब 2 जज साहिबान की तफसीली फैसले में आई है ये अक्सरियती राय नहीं है, लेकिन जिस डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया गया है और पनामा केस का हवाला दिया गया है ख़ास तौर पे कि ये 4-3 का फैसला है, 7 मेंबर जज का फैसला है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, इससे पहले जिस दिन ये 5 मेंबर बेंच ने फैसला दिया और वो सामने जो बात आई कि ये 3-2 से एक्सेप्ट की गई पिटिशन, तो सो मोटो हुआ, तो उस वक्त हुकूमत का मौकफ ये था, जो कि बहरहाल एक सियासी हुकूमत का मौकफ था, वो कि उसके अंदर कुछ जो इस्तेदलाल था, जो आर्गूमेंट था, उसमें वजन जरूर था, लेकिन उसको एक्सेप्ट मनोवन इसलिए नहीं किया गया कि वो एक हुकूमती मौकफ है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो डिटेल्ड रीजनिंग हमारे सामने आई है, इससे एक बात तो ये साबित हो गई कि जितने भी जज साहिबान हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, याया आफरीदी साहब और अतर बिन साहब, 2 जज साहिबान ने पहले ही अपनी जो ओपिनियन था इस हवाले से वो दे दिया था, और उन्होंने बड़ा डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है कि उन्होंने रिक्यूज नहीं किया खुद को इस फैसले से, इस बेंच से। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और जो जुडिशियल साइड है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द पावर्स ऑफ द चीफ जस्टिस, उनको भी डिस्क्राइब किया है। तो इख्तिसार के साथ मैं ये अर्ज कर देता हूँ कि जो रीजनिंग सामने आई है इसको नलिफाई इस तरह से नहीं अब किया जा सकता, इसलिए
کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیلڈ ہے اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے کس بنیاد کے اوپر ان 4 معزز جج صاحبان نے، جو کہ اوریجنلی ایک بڑا بینچ تھا، ان 4 جج صاحبان نے کس بنا پر ان پٹیشنز کو ریجیکٹ کیا، سو موٹو نوٹس کے حوالے سے کہا کہ یہ نہیں بنتا، اسے نہیں لینا چاہیے. اور ایک چیز جو کہ غلط العام ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں درست بھی ہونا چاہیے، دیکھیے چیف جسٹس صاحب جو سربراہ ہوتے ہیں اس ادارے کے، وہ چیف جسٹس ہیں اپنی سینیورٹی کی وجہ سے، کہ وہ ان کی سینیورٹی پہلے تھی اور جو باقی جج صاحبان ہیں وہ ان سے جونیئر کنسیڈر ہوتے ہیں، جیسے سینئر پیونی جج ہے ہوتے ہیں، جیسے قاضی فائز صاحب ہے، سو از نیکسٹ ان لائن. تو ایشو یہاں پر یہ ہے کہ یہ کمپٹنس کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا کہ کمپٹنٹ کون زیادہ ہے اور کمپٹنٹ کون کم ہے. جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں ان کا منصب جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پاور ضرور دیتا ہے، لیکن جوڈیشل سائڈ جو ہے وہ ایکویولنٹ ہے. اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جج کی اہمیت زیادہ ہے، یا اگر کسی بینچ کے اندر چیف جسٹس صاحب بیٹھ گئے ہیں تو اس بینچ کی اہمیت زیادہ ہے، اور باقی اگر کوئی 3 ممبر بینچ ہے تو اس بینچ کی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ڈسٹنکشن ہمیں یہاں پر ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو کچھ لکھا گیا ہے، اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ایک بہت بڑے ایک کنسنسس کی اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک بڑا بینچ بنے، جسے ہم فل کورٹ کہتے ہیں عام زبان میں، اور تمام جج صاحبان بیٹھے 63 سے لے کر اب تک کے جتنے فیصلے ہوئے ہیں، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب کے اپنے تحریر کیے ہوئے فیصلے، جن کے اندر انہوں نے بعد میں اپنی رائے یکسر مختلف کر دی ہے پارٹی پریزیڈنٹ کے اختیارات کے حوالے سے، ان تمام فیصلوں کو، ان تمام باتوں کو فل کورٹ کے سامنے آنا چاہیے. چلے نہ کیجیے، کوئی اگر نہ کرنا چاہے، لیکن کم از کم جو سو موٹو کا اختیار ہے، چیف جسٹس کا اختیار ہے، سو موٹو کہاں پر لینا ہے کہاں پر نہیں لینا ہے، اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک کلیکٹیو وزڈم سپریم کورٹ کی آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا ادارہ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے انصاف کے لحاظ سے، وہاں پر یہ فل کورٹ بنے اور ان تمام معاملات پر ڈیلیبریٹ کرے. جو سب سے زیادہ بدنما چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ان چیزوں کا ذکر اشاروں کے داروں میں ہوتا تھا کہ اختلاف پایا جاتا ہے معزز جج صاحبان میں. یہاں بھی اختلاف نہیں ہے، یہ ایسی بری ڈیوائیڈ ہے جو کہ اس طرح سے ایک اوز آؤٹ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر معزز جج صاحبان نہ صرف ایک دوسرے کی اوپینین سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ سینئر پیونی جج کو پسند نہیں فرماتے آنریبل چیف جسٹس صاحب، اور انہیں کسی بھی عام بینچ کے اندر اپنے ساتھ نہیں رکھتے. لہٰذا یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے نظام انصاف اور سپریم کورٹ کے لیے خود بھی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے منیب، اس کے اوپر میں آگے بھی جا کے آپ کی رہنمائی چاہوں گی، لیکن ایک چیز وضاحت کے لیے کلیئر کر دیجیے گا، کیونکہ اب جو آج جس پٹیشن کی سماعت ہو رہی تھی جو تحریک انصاف نے دائر کیا ہے ای سی پی کے آرڈر کے اوپر، اور اس میں گراؤنڈز یہ بنائے ہیں کہ جو 1 مارچ کا آرڈر تھا عدالت کا سو موٹو سے متعلق، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ای سی پی نے اس سے روگردانی کی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ہے ابھی بھی اپیل ہولڈ کر سکتی ہے، یا ان کی جو پٹیشن ہے وہ گراؤنڈز ان کے ہولڈ کرتے ہیں، سسٹینیبل ہیں؟ دیکھیے یہ میں علینا اپنی نوعیت کا ایک نہایت ہی انوکھا واقعہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر 4 جج صاحبان کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 4-3 سے پٹیشن ڈسمس ہوئی تھی اور سو موٹو آپ لے نہیں سکتے تھے یا ہونا نہیں چاہیے تھا، جبکہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو آج معزز جج صاحبان تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں تو یہ تو 5 رکنی بینچ تھا اور 3-2 سے فیصلہ آیا ہے. اس کا ڈیسیجن کون کرے گا؟ کیا ان معزز جج صاحبان کے علاوہ اور بھی اپیلیٹ باڈی ہے جس کے پاس جایا جائے گا؟ نہیں. دی اونلی سولوشن از، واحد سولوشن ایک ہے جس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام جج صاحبان بیٹھے، کلیکٹیو وزڈم ہو سپریم کورٹ میں، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ فلانے نے فیصلہ کر دیا تو فلانے کی مرضی شامل نہیں تھی یا فلانے کے ساتھ کنسنسس نہیں ہوا. اب یہاں تو ایسی چیز سامنے آ گئی ہے جس میں جج صاحبان نے بتا دیا کہ یہ اختیار انتظامی نوعیت کا ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور یہاں پر یہ 4 جج صاحبان انہوں نے خود کو علیحدہ نہیں کیا تھا بینچ سے، they were very much part of the bench، اور انہوں نے مثال دی ہے پھر پیناما کے کیس. اوکے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ارشاد بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ کہ کمال اس 2 رکنی بینچ کی جو اختلافی نوٹ ہے اس کی کمال ٹائمنگ ہے. ادھر خیر سے فیصلہ، ادھر 5 رکنی بینچ نے سننا شروع کیا، ادھر یہ آ گیا سب سامنے.
دوسری بات ہے یہ 2 مین جو پاور شو ہے یہ بھی سیاسی جھنڈ میں جائے گا فیصلہ یا اختلافی نوٹ، سیاسی بھنور میں یہ بھی اختلافی نوٹ جائے گا. اور میں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو تقسیم معاشرے کی ہوئی ہے، جو سیاست کی، جو صحافت کی، جو سب کی تقسیم ہوئی ہے، وہ سپریم کورٹ تک بھی جا پہنچی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ از خود نوٹس 4 ججز نے مسترد کیا. بھائی آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں کیونکہ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. پھر 2 ججز نے مسترد کیا، وہ علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. مگر 2 ججز جنہوں نے مسترد کیا یا جن کو اختلاف تھا وہ انہوں نے اس از خود نوٹس کیس میں حصہ لیا، مطلب کیس سنا. پھر اب 2 ججز علیحدہ ہوئے، مسلم لیگ کے اعتراض پر 7 رکنی تھے تو 5 رہ گئے. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس نقوی علیحدہ ہوئے. 2 ججز علیحدہ ہو گئے کہ یا خود نوٹس کا کیس نہیں بنتا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب. 5 رہ گئے. پھر 5 ججز نے کیس سنا، فیصلہ دیا 3-2 سے. اب جو علیحدہ ہو گئے ہیں وہ تو بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے. انہیں کیسے شمار کیا جائے؟ میڈم شیخ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کوئی ریفرینڈم کرائیں پورے ملک میں اب اور کہیں پورے 24 کروڑ یا 22 کروڑ سے کہیں کہ کوئی ایک ریفرینڈم، ایک فیصلہ کرنا ہے، ریفرینڈم کریں. بنگلہ دیش والے ادھر سے اٹھ کر کہہ دیں خیر سے کہ ہم بھی آپ کا حصہ تھے، ہماری بھی سنی جائے. بھائی آپ تو 71 میں علیحدہ ہو گئے تھے. نہیں علیحدہ ہو گئے تھے مگر ہم نے علیحدہ مانا نہیں. ہم ساتھ ہی ہیں. ہم 71 سے پہلے 24 سال ایک ہی ملک رہے ہیں. یہ جیسے منطق آپ کو اس وقت میری یہ لگ رہی ہے، مجھے بھی یہ منطق جو یہ اختلافی نوٹ ہے اس کی ایسی لگ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں میڈم شیخ کہ فل کوٹ اب بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فل کوٹ یہ فیصلہ بھی آئے گا تو کوئی مجھے لگتا ہے کوئی نہیں مانے گا. فل کوٹ بنے، ایک مرتبہ بنے، کیونکہ 7 کے 7 ججز نے جنہوں نے اس آج خود نوٹس کو بنیاد بنایا، جنہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی ٹوٹی کیسے یا اس کا کیا ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہونے چاہیے. ہائی کورٹ نے کہا ہونے چاہیے، آئین کہتا ہے ہونے چاہیے، سپریم کورٹ کے سارے ججز کا یہ اس پہ ہوگا کہ آئین پاکستان میں 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. لہٰذا چیف جسٹس صاحب کو فل کوٹ اس پہ بنا لینا چاہیے. میں اب یہ نہیں کہتا کہ 1947 سے شروع کر دیں یا جسٹس قیوم سے شروع کر دیں سارے فیصلے. 63 نہیں، 184 جو وہ ہے وہ آج خود نوٹس والی ہے، اس سے نہیں، جسٹس قیوم سے شروع کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں، اس کیس میں آج خود نوٹس ہونا چاہیے. یہ اپنے من پسند کی تشریعات نہیں چلیں گی، یہ اپنے من پسند کے فیصلے نہیں چلیں گے. یہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ کو انتخابات کروانے پڑیں گے، آپ کو انتخابات میں جانا پڑے گا. اب پورے جو فریقین تھے اس کے، انہوں نے ایک فل بینچ کی درخواست دی تھی، وہ واپس لے لی. وہ باقاعدہ حصہ بنے اس سماعت کا. انہوں نے 2 دن حصہ سماعت میں رہے، فیصلہ آیا. اس کے بعد تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ تو 4-3 ہے. اور پھر میں یہ بھی بڑا حیران ہوں، اپنے فیصلے میں یہ کیسے لکھ دیا انہوں نے کہ یہ 4-3 کا ہے. آپ کو اختلاف ہے، نہیں وہ تو اس کی ریزنز بتا رہے ہیں نا بھٹی صاحب. شو سے آپ کو ہاتھ ہوگی ویژن بتا رہے، کیسا ویژن بتا رہے ہیں؟ سر ویژن نہیں، ریزن وجہ اس کی بتا رہے ہیں سر. وہ سے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنا فیصلہ پہلے ہی دے کے پہلے ہی اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا، تو ان کا فیصلہ کاؤنٹ ہونا چاہیے آرڈر کے اندر. وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے الگ ہونے کی جو ثوابدید ہے، اپنے الگ ہونے کی جو ثوابدید ہے، اختیار ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کو دیا. چیف جسٹس صاحب کی مرضی تھی کہ ان کو آگے نہیں. سنیے نا، سن تو لیجیے. جن 7 جج صاحبان، معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، آپ اندر ہی بیٹھے رہتے. جب فیصلہ ہوتا تو 4-3 سے فیصلہ دے دیتے، کہہ دیتے کہ یہ نہیں، آج خود نوٹس بنتے ہی نہیں تھا. پہلے 2 علیحدہ ہو گئے، منیب صاحب اب اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے قانونی طور پر؟ اس کے بعد سارے آ گئے. ابھی ویسے پاناما کیس کا حوالہ دیکھیں منیب صاحب نے بتایا ہے، بٹ سن لیں مختصراً سن لیں، پھر باقی پینلسٹ کو بھی شامل کرنا ہے. منیب صاحب دیکھیے وہ اعتراض اپنی جگہ جو کوئی اٹھائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی بات کو تو آج اس فیصلے کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ معزز جج صاحبان یہ کو اپنی وہ شوق سے نہیں یا کوئی ان کی دماغی لہر نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں پر موجود تھے. وہ باقاعدہ طور پر قانون سائٹ کر کے، یعنی بتا کر کہ ہم اس وجہ سے اور اس طریقے سے ہم اس فیصلے کا حصہ تھے، ہم اس فیصلے کا حصہ ہیں اور ہم اس فیصلے کا حصہ رہیں گے. ہم نے خود کو ریکیوز نہیں کیا.
اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر رکوی صاحب نے ریکیوز کیا. ریکیوزل اور ہے, اس کی ڈیفینیشن قانونی طور پر اور ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہاں پر 2 جج صاحبان نے اپنا اوپینین دیا, وہ موجود رہے بینچ کے اندر. فزیکلی بیٹھنا کیسے موجود رہے وہ بینچ؟ سر یہ بھی ذرا وہ پاناما کیس کی نظیر بھی تو دیتے ہیں نا منیب صاحب, وہ بھی ذرا بتائیں. یہ نظیر کون سی دیتے ہیں؟ اس نظیر پاناما تو آتے ہی ہے سر میں. سر عدالتی نظیر ہوتی ہے بھٹی صاحب, پروسیڈنگز میں ایسے ہی ہوتا ہے. جو چیز قانونی ہے بھٹی صاحب, اس کو ذرا اس طریقے. سر میں مان لیتا ہوں, بات بیسیکلی یہ ہے کہ 5 رکنی نے سنا. آپ نے کل پرسوں خود اپنی کہا کہ شروع ہوتا ہے 5 رکنی سے اور اکثریت سے ہوتا ہے. بالکل بھٹی صاحب میری بات سنیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. بات شامل ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیسے شامل ہو گئے ہیں. بھٹی صاحب ایک بات سن لیں, بولنے سے تو بات معاملات ختم نہیں ہوں گے نا. گزارش یہ ہے, میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلے یہ موقف حکومت کا تھا کہ یہ 4 ہے یا 4-3 سے یہ ہوا ہے, تو وہ تو ایک سیاسی موقف تھا, اسے ہم ایکسپٹ کرنے کے پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اب 4 جج صاحبان کی ریزننگ موجود ہے, اسے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسے پڑھیے, نہیں تو ترجمہ کروا کر پڑھیے. اور جہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کیسے اس بینچ کا حصہ تھے, ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل سائڈ کس طرح سے فرق ہوتی ہے, تب شاید آپ کو پتہ لگے یا انڈرسٹینڈنگ میں آئے کہ یہ معاملہ مختلف کیوں ہے. سیاسی جماعتیں جو مرضی کہتی رہے, حکومت جو مرضی کہتی رہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ان فیصلوں کی یا اس آرڈر کی ہے جو کہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ سے آیا ہے. اب یہ 4 جج صاحبان موجود ہیں, اس کا حل بھی پتہ لگ گیا ہے کہ آپ فل کورٹ بنا لیں, پتہ لگ جائے گا یہ 4 جج صاحبان غلط ہے یا جو باقی عزت مآب جسٹس صاحبان ہے وہ غلط ہے. منیب ذرا مختصراً اگر آپ پاناما کی جو کیس میں ہوا تھا اس میں بھی ایسی صورتحال پیش آئی تھی, ہمیں اگزامپل دے کے بتا دیں ذرا. دیکھیے پاناما کے اندر وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں بھی ریپروڈیوس کیا ہے کہ جب پہلے فیصلہ آیا تھا وہ 3-2 سے آیا تھا, اور جو 2 جج صاحبان تھے, جو 3 جج صاحبان تھے, وہ بعد میں اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے. لیکن جب فائنلٹی آئی اور میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, تو اس کے بعد وہ تمام جج صاحبان, ان کا نام, ان کا سٹیمپ, ان کے سگنیچرز وہ آرڈر میں درج کیا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ وہ درج تھے, اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں بیٹھے اور وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے, ایسا نہیں ہے. اسی طرح میں نے ریکیوزل کا آپ کو فرق بتا دیا. ریکیوز ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برخاست, اٹھ کے چلے جانا, اپنے آپ کو برخاست کر لینا, علیحدہ ہو جائے. یہ جج صاحبان انہوں نے اپنا اوپینین دے کے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں سینس میں بھی, کیونکہ وہ جو آرڈر تھا 1 مارچ کا, ہم نے دیکھا کہ اس میں 5 جج صاحبان کے نام تو موجود تھے. ان 2 جج صاحبان جن کا آج تفصیلی اختلافی نوٹ آیا ہے وہ بھی تھے, لیکن تمام کی سائن جو تھے وہ اس کے اوپر نہیں تھے. پھر آج جب عدالت میں اسی بات کے اوپر دلیل دی جا رہی تھی علی ظفر صاحب کی جانب سے, تو جسٹس منتخیل صاحب نے بھی پوچھا اور 1 مارچ کے آرڈر کا ذکر آیا, تو تھوڑا سا وہاں پر بھی ابہام پیدا ہوا. اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے, ذرا اپنے تجزیہ کاروں سے جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. انتخابات سے متعلق سو موٹو میں 2 ججز کا اختلافی نوٹ, تفصیلی اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے. اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نہ صرف قانونی نقطہ بلکہ جو بھی فیصلہ آتا ہے جب وہ سیاست سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, آبویسلی اس کو سیاسی فال آؤٹ یا سیاسی ریپریکشنز بھی ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. سہیل بھائی صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گی میں. یہ بتائیے گا سر, میں ابھی پڑھ رہی تھی فواد چودھری صاحب کچھ ٹائمنگز کے اوپر, جیسے ابھی بریک سے پہلے بھٹی صاحب نے بھی تحفظات اٹھائے, فواد چودھری صاحب بھی یہی کہتے ہیں, لیکن وہ مریم نواز کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز نے اس فیصلے کے اوپر کل بات کی, آج تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا, وہ بھی تب جب ایک اور پٹیشن جو الیکشن کمیشن سے متعلق ہے اس کے اوپر سماعت جاری تھی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے, دیکھیں جس طرح قوم ڈیوائیڈڈ ہے, جس طرح ہمیں ہر طرف بحران نظر آ رہا ہے, اس طرح ایک تو عدلیہ میں بھی بحران پیدا ہو گیا ہے. بہت سینئر ججز ہیں, بڑے ریسپیکٹیبل ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب اور منتخیل صاحب, جن کا یہ فیصلہ ہے اور ان کی جو رائے ہے اس وقت جو عمومی رائے ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے, اور کہ جو چیف جسٹس ہے اس کو آمرانہ اختیار نہیں ہونا چاہیے, 1 مین پاور شو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو رائے ہے بڑی دیر سے وکلاء کے اندر بھی موجود ہے, سیاستدانوں کے اندر بھی موجود ہے, معاشرے کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ اسی رائے کا اظہار ہے, اور لیکن اس کی ظاہر ہے پولیٹیکل کینوٹیشن اگر کی جائے تو ایسے لگتا ہے
کہ ان ججز کا یہ جو 2 رکنی جو فیصلہ آیا ہے، یہ ججز کا فیصلہ گورنمنٹ کے حق میں ہے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں شاید ان کی رائے دوسری ہو. یہ تصور پی ٹی آئی کی بیانات سے یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسی طرح جس طرح سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے، عدلیہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ ججز شاید پی ٹی آئی کے موقف کے حامی ہیں، کچھ شاید جو گورنمنٹ ہے اس کے موقف کے حامی ہیں. یہی ڈیوائیڈ ہمیں سپریم کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کا بہترین حال جیسے منیب صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے کہ ایک فل کورٹ بنائی جائے. جو یہ فیصلے نواز شریف کے فیصلے سے لے کے 63A کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے سے لے کے اور اس فیصلے تک، الیکشن کے فیصلے تک، یہ سارے فیصلے ایک دم بیٹھ کے کریں تاکہ جو ابہام ہے، جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو، اور تاکہ جو عدلیہ کے مختلف اور متضاد فیصلوں کی وجہ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ختم ہو. سلیم صافی صاحب، اس کا سیاسی منظرنامے پر آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ اور جیسے بھی منیب صاحب نے بھی کہا، سہیل صاحب نے بھی کہا، اور پھر بھٹی صاحب نے ٹائمنگ کے اوپر سوال اٹھایا، تو کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو یہ درخواست کر دینی چاہیے سپریم کورٹ میں جس کی سماعت ہو رہی ہے ابھی، اس کے اوپر ہی فل کورٹ بنا دیں، چلیں یہیں سے آغاز کریں کم از کم؟ جی دیکھیں، اس کا فل کورٹ بنانے کے سوا کوئی چارہ اور راستہ ہی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک کے اندر جدھر بھی تنازع آتا ہے، وہ 2 افراد کا ہو، وہ 2 انسٹیٹیوشن کا ہو، وہ کوئی اور مسئلہ ہو، تو اسی عدالت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اب اگر اسی عدالت کے فیصلے نہ صرف یہ کہ متنازع ہو، چلو پولیٹیکلی فیصلوں پہ تو تنقید کی جاتی ہے اور عموماً ایک فریق اس کو اچھا اور دوسرا برا کہتی ہے، لیکن یہ اب ایسا ہے کہ خود سپریم کورٹ کے، اور یہ جو منیب فاروق صاحب نے جس طرح شروع میں ایکسپلین کیا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایسا نہیں ہوتا جس طرح کے آرمی چیف ہو، بلکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس باقی برابر میں سے یعنی ون امنگ ایکول ہوتا ہے. تو سب ججز کی حیثیت ایک جیسی ہے فیصلوں کے لحاظ سے. اب ان میں اگر اس طرح کے سینئر ترین ججز وہ اس طرح کا فیصلہ دے رہے ہیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے یا ان کو ایک اعتراض ہے، بلکہ یہ ان کا باقاعدہ فیصلہ ہے. دوسری بات کہ شروع میں بھی اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ ایک ہی طرح کے جج، اگر آپ پرسنٹیج نکال دیں تو سپریم کورٹ کے بعض ججز صاحبان وہ مہینوں ان کے پاس اس طرح کے پولیٹیکل کیسز نہیں بھیجے جاتے، اور ایک ہی بینچ ہوتا ہے جو کہ ہر طرح کے سیاسی فیصلوں کو وہ سنتا ہے، اور ان کا پرسنٹیج آپ کو 90% سے بھی زیادہ وہ ملے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کیس کے بارے میں کہ 2 ہائی کورٹ میں وہ زیر سماعت تھا، اور ادھر 2 ججز نے ایک اور کیس کی سماعت کرتے ہوئے، جس کے بارے میں ایکچولی لوگ اب کہتے ہیں کہ بھئی وہ سروسز ٹریبیونل کا معاملہ تھا، وہ بھی سپریم کورٹ کے لیول کا نہیں تھا، ایک آئی جی کی اپوائنٹمنٹ یا باقی سی سی پی او والا. اس میں انہوں نے کہا اور چیف جسٹس نے اس کی بنیاد پہ نوٹ لکھا. اب ان ججز نے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی جو موقف تھا، دیٹ از پارٹ آف دا ڈیسیجن. پھر انہوں نے خود اپنا بھی یہ ڈیسیجن اب دے دیا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہوئی کہ جو کبھی سپریم کورٹ کی روایت نہیں رہی ہے کہ اس وقت جب فیصلہ دیا چیف جسٹس نے تو ایک وہ آرڈر آف دا کورٹ کی شکل میں، شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں کہ وہ آرڈر آف دا کورٹ میں نہیں آیا. دوسرا، آج ان 2 ججز نے تو اپنا تفصیلی آرڈر دے دیا، لیکن اب اس فیصلے کے سے متعلق اپیل ہو گئی، اور آج تک اس بینچ نے جو یہ سمجھتا تھا کہ بھئی ہمارا فیصلہ ہے اور ہم ہی بینچ ہے، انہوں نے آج تک اپنا ڈیٹیل ججمنٹ جاری نہیں کیا ہے. تو اس کے نہ صرف سیاسی اثرات بلکہ بدترین سیاسی اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر فل کورٹ بنا کے معزز جج صاحبان نے یہ تنازعہ اپنے گھر کے اندر حل نہ کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے
اور نہ کوئی فیصلہ کرنے والی باڈی ہے، تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا؟ بہت ہی تشویشناک بات ہے، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے، خاص کر رانا ثناء اللہ صاحب کا اگر وہ سٹیٹمنٹ دیکھی جائے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سیاست اس نہج تک پہنچا دی ہے کہ یا تو ہم یا تو عمران خان، کسی ایک ہی کا وجود باقی رہے گا۔ نیازی صاحب، ایک تو وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ، اور اوپر سے اس فیصلے کے اوپر بھی تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد بھی جس طرح سے پولرائزڈ ہوتا جا رہا ہے سارا معاملہ، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی میرا خیال میں بالکل پاکستان جو ہے وہ کس حالت میں ہے، پک چکا ہے، الٹی سمت میں چل چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ ہم اپنے جو رپورٹ کارڈ میں کئی زاویوں سے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جیسے یہ فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں یا جو بھی ہے مناسب وقت کے اوپر، تو آپ ہی کے پروگرام میں یہیں پہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ جی پریکٹیکل نہیں ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا اپنے آپ کو آئین کا وفادار سمجھتا ہوں۔ میرے تو یہ کبھی وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا کہ آئین اور جسی تعبیر و تشریح سپریم کورٹ کرے اور اس میں میں رائے دوں۔ میں نے جس مناسبت سے کہا تھا یہ تھا کہ جی پریکٹیکلی یہ چیز ممکن نہیں ہے، پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے کی ہے کہ جی جو پولرائزیشن ہے، آپ دیکھیں جتھوں کے ذریعے جب آپ انصاف لینے جائیں گے، یہ رواج کسی کو پتا تھا کہ کارڈ پتا تھا کہ آپ جتھا لے کے جائیں 1000-2000 بندے، اور صافی صاحب نے پتہ نہیں کسی پروگرام میں نے سن رہا تھا کہ جتھا لے جانا کون سا مشکل ہے، کس کے لیے مشکل ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے 15-20 ہزار بندوں کو جتھا لے جانا مشکل ہے؟ تو یہ ایک ایسی ریت اور رواج پڑ گیا ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ کب انڈو ہوگی، کیسے ہوگی۔ جب یہ 9 رکنی بینچ بنا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں انتہائی احترام کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات جو ہے میں دوبارہ رکھتا ہوں، اور کئی دفعہ پہلے بھی رکھی جا چکی ہے، کہ ہر جگہ یہ پتا تھا کہ یہ 5 ججز کیا اس کے بارے میں سوچیں گے اور 4 ججز کیا سوچیں گے۔ یہی میرے ساتھی جو ہیں اس کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں، یہ اجاگر کر چکے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے۔ سہیل صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے، اس میں پولرائزیشن ہے، اس میں سیاسی بنیاد پہ تفریق ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک ہم سنتے ہیں کال، تحریروں بھی پڑھتے ہیں، کسی بڑے تکڑے آدمی نے کہا، تقریروں بھی سنتے ہیں کہ غلطی بانج نہیں ہوتی، غلطی بانج نہیں ہوتی۔ یہ وہ غلطی تھی جب پرویز الہی صاحب کے اس کے اوپر جب تھا کہ جب جن بندوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا تحریک انصاف میں، تو ساتھی ججز نے کہا تھا، جب اس کو کہا گیا کہ یہ بندے جو ہیں ان کے آئین کہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ڈسکوالیفائی تو ہی ہو جائیں گے، ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ساتھی جج کے کمنٹس ہیں کہ آئین ری رائٹ کیا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ وہ میں کہتا ہوں کہ اس غلطی کے جو شاخسانے تھے آج تک ہم بھگت رہے ہیں، کیونکہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج عمر اتاب بندیال صاحب نے توہین عدالت کے کیس کے اندر جب یہ فرمایا کہ آئین اور ماورائے آئین یا آئین کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، دونوں پارٹی مل کے فیصلہ کرے، آئین تو یہ نہیں کہتا۔ تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ممکن، تو آج عمر اتاب بندیال صاحب کو کمنٹ آپ کے سامنے آیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے منیف صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سارے جو ہے صافی صاحب، سہیل صاحب، بھٹی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے جو آج وہ کمنٹس پڑھے ہوں گے جیو کے اوپر میں نے جا کے دیکھا، اور یہ کہا کہ جی یہ بات جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ممکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ چیز ماورائے آئین ہو گئی ہے۔ یہ سارے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ آپ کے پاس آپ کے آج کے بحران کا حل آئین دیتا ہے اور ماورائے آئین کو سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ کرائسس یہ ہے کہ جی جب 3 ججز کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ جو ہم نے نامہ کے وقت سے شروع کر چکے ہیں یہ سارا کلمات، اس کے بعد آتے ہوتے اب اس کو منیف صاحب نے ایڈریس کر دیا کہ وہ 2 ججز جو تھے اس کو غلط طریقے سے کہا گیا کہ وہ ججز علیحدہ ہو گئے، اور یہاں آج بھی ہم کہہ رہے ہیں علیحدہ ہو گئے۔ کسی نے انہوں نے کہا کہ جو ان کی رائے آ گئی ہے، جب رائے آ گئی ہے تو یا وہ رائے مان لو جو پاناما کے کیس میں ہوا تھا، یا ان کو بتا دیں کہ جی جج کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں بینچ سے۔ اور جو فل بینچ ہے جی آئین کے اندر، میری آخری بات ہے، آئین کے اندر مشروع کے دور میں بھی فل کورٹ ہوا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوا کہ 4-5 ججز نہیں ہوئے، پیشیوں کے ساتھ کم لوگوں نے اٹھایا تو 10-11-12 ججز۔ آج اگر 15 ججز ہیں تو ان میں سے 11 بیٹھ جائیں، 15 بیٹھ جائیں،
لیکن آئین کے اوپر پہلے تو سو موٹو جو ہے اس میں احتیاط برتی گئی کہ آئین کے اوپر کون سا سو موٹو بنتا. آپ آئین کے اوپر سو موٹو لے رہے ہو, پھر اس کو 3 بجے بیٹھ کے ہمیں یہ فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں آپ اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ تو سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ 3 میں سے 15 میں سے 12 جیسے بالکل وہ نہ سوچ رہے ہو جو آپ سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے مطابق سوچ رہے ہو. تو یہ وہ بحران ہے کہ اب اس کے منصور علی شاہ صاحب نے اور جمال مندوخیل نے جنہوں نے اپنی ساکھ کو بنوایا ہے, ساکھ نثار صاحب کے وقت سے لے کے منصور علی شاہ صاحب نے ہائی کورٹ میں بنوایا ہے, یہاں پہ بھی بنوایا ہے. یہ لوگ جو ہے یہ کسی اور قبیلے کے ججز ہیں. یہ جو لوگ لاہور کے اندر سے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں جانتے ہیں, یہ قبیلہ ہی کوئی اور ہے, یہ فقہ ہی کوئی اور ہے جو جج کا. چنانچہ ان کی بات جو ہے تاریخ کے اندر, تاریخ پیٹ جو ہے تاریخ کے پیٹ میں نہیں رہتی, وہ نکال کے جاتی ہے. لیکن یہ جب نکالتی ہے اس کو ٹو لیٹ ہوتا ہے, یہ سب کچھ نقش ہو جائے گا, کوئی چیز چھپی نہیں رہنی. اور یہ اس چیز کے اوپر جو معاملات طے ہونے ہیں تو اس کی یہ اتنا بڑا سر, لیکن چلے ہم ذرا اس امید کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں نا ڈیبیٹ کو کہ چلے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری, اب پی ٹی آئی نے بھی اب آ کے لچک دکھائی ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہے, تو آگے کتنا روم ہے ہمارے پاس, کیا ریسیپریکیٹ کیا جائے گا حکومت کی طرف سے بھی. لیکن اس سے پہلے منیب فاروق صاحب, جس طرح بھی نیائی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ بتائیں جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انیشلی کہا تھا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, تو ہم سب نے اس کے اوپر تنقید کی, ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ اپنی کوئی تشریح نکال کے لے آئیں. تو سر کیا آج ہم یہ سمجھیں کہ ان کی اس رائے میں وزن تھا یا پھر وہ رائے درست تھی؟ دیکھیے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ وہ اس آرگومنٹ یا اس استدلال کے اندر وزن ضرور تھا, لیکن وہ ایک سیاسی حکومت کا موقف تھا. وہ بحیثیت وزیر قانون باہر نکل کر بات کریں تو بینگ اے کامنٹیٹر یا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھوں گا کہ ان کی رائے اپنی جگہ, لیکن ٹھیک ہے وہ ایک سیاسی حکومت ہے, عدالت نے فیصلہ دیا ہے اور وہ اس سے اگری نہیں کر رہے ہیں, ایک ڈویژن موجود ہے, یہ بات بھی درست ہے, لیکن میں اس کو منو ان تسلیم نہیں کروں گا. لیکن اب یہاں پر ایشو یہ ہے کہ عدالت نے یہ کسی وم یا ذہنی لہر کے تحت ان 4 جج صاحبان نے اپنی رائے نہیں دی, 2 نے دی اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم we have been part of the bench, we were very much there, we never recused ourselves, اور ہم بینچ کا حصہ تھے. انہوں نے ڈسٹنکشن ڈرا کی ہے کہ جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ریکیوز کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان 2 جج صاحبان نے جنہوں نے پہلے اپنا اوپینین دیا تھا, انہوں نے ریکیوز نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنا اوپینین دے کر اپنی ججمنٹ دے کر they left it to the discretion of the کہ whether the chief justice wanted them to sit in the bench or not. لیکن ان کا اوپینین اس میں آ چکا تھا. لیکن وزیر قانون بھی جب آ کے پھر بات کر رہے تو ٹھیک ہے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل ویو یا پولیٹیکل افیلیشن, لیکن وہ قانون کی بات ہی کریں گے نا منیب, تو پھر اس لحاظ سے آپ یہ کیسے درست مان رہے ہیں پھر آپ ان کی رائے کو وہ 4-3 والی؟ دیکھیے بات میں عرض یہ ہے کہ جو وہ بات اس وقت کر رہے تھے آج اس پہ مہر ثابت ہو رہی ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ درست کر رہے تھے. لیکن ایک سیاسی حکومت کی جانب سے وزیر قانون عدالت کے فیصلے کی اس وقت جو تشریح کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت آرڈر آف دا ڈے تھا جو ہمارے سامنے موجود تھا, اس سے مختلف تھا, تو میں اس کے اوپر مہر ایسے تو ثابت نہیں کروں گا, ظاہری بات ہے. لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ درست ثابت ہوا, وقت نے اس کو درست ثابت کر دیا. ٹھیک ہے, جی ہاں بالکل, اوکے ٹھیک ہے جی. انفارچونیٹلی دیٹ از آل وی ہیو ٹائم فار ٹوڈے. آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے جانی. کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ فل کورٹ بیٹھے اور تمام تر معاملات کے اوپر اپنا ڈیسیژن دے, اپنے مائنڈ اپلائی کرے اور پھر فیصلہ دے. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.